ख्वाजा राज साहब, ये बताइएगा कि फाइनेंस एक्ट 2025 के डायरेक्ट टैक्स दहनगान के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? पाकिस्तान में टैक्स उसकी कलेक्शन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पीपल्स पार्टी का पहले वाला दौर देखें, जब गिलानी साहब और राजा साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो अगर आप रिकॉल करें तो पाकिस्तान का बजट जो है उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का FBR बनाती थी तकरीबन 1800 या 1900 अरब रुपया, और उसकी जो कलेक्शन या उसकी जो टारगेट्स का पूरा होना बड़ी बात थी। दिस इज समवेयर इन 2013 की बात कर रहा हूँ, और अभी आपका चल रहा है 2025। तो 2025 में FBR का इस वक्त जो बजट है वो 18-19 हज़ार अरब रुपए है, विच इज़ 10 टाइम्स मोर देन दैट बजट। तो तकरीबन 10-12 साल में आप 10 गुना ज़्यादा बजट के टारगेट आपने मुकर्रर किए, और किसी हद तक आप इसके करीब करीब पहुंच भी जाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो बजट के जो टारगेट्स हैं वो 10 टाइम्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, 18-19 हज़ार अरब रुपए हो गया, 1800 या 1900 अरब से बढ़ के। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, और इदारे भी तरक्की कर रहे हैं, और लोगों के पास अपनी इंटरटेनमेंट या लिविंग स्टैंडर्ड को 2013 से अगर कंपेयर करें तो 2025 में आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। आपके पास नए मॉडल की गाड़ियां, नए घर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप हो रहा है। तो इसके साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों की सूरत में गवर्नमेंट ने या FBR के इदारे ने खूब इकट्ठी की है। आप याद करेंगे 20-25 साल पहले जो टैक्स है वो कभी भी बिजनेस डीलिंग्स का कोई मौजू नहीं हुआ करता था, और वकीलों के पास जब लोग टैक्स रिटर्न तैयार करवाने आते थे तो साल में एक दफा मुलाकात होती थी। लेकिन आज के दौर में तमाम बिजनेसेस के अंदर टैक्स के मामला जो है वो केस टू केस, डे टू डे बेसिस पे, डील टू डील बेसिस पे ऊपर वो FBR के टैक्सेस जो हैं वो उसकी डिस्कशंस होती हैं, फिर उसके मुताबिक बिजनेस डील जो हैं वो मुकम्मल की जाती हैं। टैक्सेस की कलेक्शन की अगर आप बात करें कि जी 18-19 हज़ार अरब रुपया हो गया, इसमें मैं ये कहूँगा कि आप एक चीज़ गौर कीजिए। इस वक्त अगर हम एक मिसाल ले लें कि एक बिजनेसमैन है जिसकी अच्छा बिजनेस है, और उसकी बिजनेस की जो सेल्स हैं वो साल की 2 अरब रुपए हैं। 2 अरब रुपए की सेल्स पे एक बिजनेसमैन जो गवर्नमेंट को इनकम डिक्लेयर करता है, और वो बड़ी ही फेयरली कहता है कि जी मेरी 5% तमाम एक्सपेंसेस निकाल के 5% नेट इनकम है, तो 2 अरब रुपए की सेल्स के ऊपर उसकी नेट इनकम आ गई तकरीबन 10 करोड़ रुपए। तो अब मुझसे आप पूछे कि इसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स कितना है? टैक्स तकरीबन 50% है। वो कैसे? 56 लाख रुपए के बाद टैक्स का रेट है वो है 45%। तो अगर 10 करोड़ की इनकम पे इसको अप्लाई करें तो ये तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए उसका टैक्स बनता है 10 करोड़ रुपए की इनकम पे। तो इसके साथ कानून में ये भी लिखा हुआ है, एक प्रोविजन नीचे दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में टैक्स रेट्स के बाद, जो ये कहता है कि जी जहां पे आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी तो जो आपको टैक्स लगेगा उसका 10% आपने सरचार्ज भी देना है, टैक्स की रकम का 10%। तो अगर 4.5 करोड़ रुपया टैक्स हो तो उसका 10% सरचार्ज बना 45 लाख रुपए, तो ये तकरीबन 50% टैक्स बन जाता है। यानी 10 करोड़ रुपए की अगर वो इनकम डिक्लेयर करे 2 अरब रुपए की सेल पे, तो डायरेक्ट टैक्स उसका बनेगा तकरीबन 50%, 5 करोड़ रुपए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक बिजनेसमैन सुबह उठे, नमाज पढ़े, तैयार हो, शेव वगैरह करे, नाश्ता करे, ड्राइवर से गाड़ी लेके फैक्ट्री में जाए, तमाम फैक्ट्री वालों को डील करे, ऑर्डर्स ले, क्वालिटी कंट्रोल करे, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को ख्याल करे, फिर उसको मार्केट में बेचे और मार्केट से बुराइयां करे, तो वो बेचारा सुबह से लेके शाम तक अपने 500 एम्प्लॉइज के साथ जो बिजनेस करेगा, उस बिजनेस के करने के बाद साल के बाद उसको बचेगा 2 अरब रुपए की सेल्स के ऊपर 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए के ऊपर वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को 5 करोड़ रुपए, जिसका उसको कोई रिटर्न नहीं है। और अगर इसके साथ उसका सगा भाई भी होता तो कभी भी उसको वो 5 करोड़ रुपए ना देता, जिसकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी होती और वो पूरी फैक्ट्री की निगहदाश्त भी कर रहा होता, तो वो 5 करोड़ उसको ना लेता। लेकिन FBR ने उसने 5 करोड़ रुपया जबरदस्ती से ले लिया, क्योंकि आपको एक मकूला याद होना चाहिए टैक्स के मतलब, जैसे ये कहा जाता है कि टैक्स इज ए कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, तो उस साथ में ये भी कहा जाता है कि हम टैक्स देते नहीं हैं, वो टैक्स लेते हैं, याद रखिए। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो अगर आप ये सोचें कि जी अगर उस एक बिजनेसमैन ने 500 मुलाजमों को साथ मिला के 10 करोड़ रुपए इनकम कमाई, 2 अरब रुपए की सेल्स की, तो उसने 5 करोड़ रुपया या 50% अपनी इनकम का गवर्नमेंट को दे दिया, तो भाई बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये डायरेक्ट टैक्स देने के बाद उसकी जान छूटी नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि जब वो 2 अरब रुपए की सेल्स कर रहा है तो वो साथ में गवर्नमेंट के बिहाफ पे, FBR के बिहाफ पे लोगों से 2 अरब रुपए की सेल के ऊपर 18% के हिसाब से 36 करोड़ रुपया टैक्स भी वसूल करता है, सेल टैक्स। और वो सेल टैक्स लोगों से लेके खजाने में जमा कराता है, गवर्नमेंट को देता है कि जनाब मैंने आपके लिए काम किया और मैंने आपको 5 करोड़ अपनी इनकम में से दिया, 36 करोड़ मैंने सेल टैक्स लेके दिया। और ये 36 करोड़ पे जो टैक्स उसने दिया उसका तरीकाकार ये है कि आपको पता होगा कि जुलाई में जो मैंने सेल्स की हैं, इसकी मैंने 15 या 20 अगस्त के जो सेल टैक्स की रिटर्न दी है, उसमें जो टैक्स है वो मैंने अपने पल्ले से आपको देना है FBR को। जो लोगों को जो सेल्स की हुई है उसका कानून में लिखा है कि मैं 6 महीने तक उसके पैसे लूंगा, यानी सेल
ٹیکس میں لوگوں سے 6 مہینے تک لوں گا لیکن آپ کو اسی مہینے دوں گا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک بزنس مین نے اگر 2 ارب کا بزنس کیا, 5 کروڑ اپنی انکم میں سے ٹیکس دے دیا 50%, تو 36 کروڑ پہ اس نے ساتھ میں گورنمنٹ کو ٹیکس بھی پے کیا سیل ٹیکس کی مد میں. یہ کیا ہے؟ یہ بزنس نہیں ہے. ہی از ناٹ ڈوئنگ بزنس فار ہم سیلف. وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کام نہیں کر رہا, بلکہ کئی دوست لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک خرکار کیمپ جیسی بات ہے. جیسے وہ بچپن میں سنا کرتے تھے نا کہ 9ویں 10ویں میں تھے تو ایک پڑھا کرتے تھے کہانیاں کہ جی خرکار کیمپ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو بچوں کو اور بڑوں کو کام کراتے ہیں, آدھی روٹی دیتے ہیں. دس از سم سارٹ آف دیٹ. تو بزنس مین جو ہے نا اس وقت پاکستان میں یہ فیل کرتے ہیں, جو بزنس مین آتے ہیں وہ جو اپنی سٹوری سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایکچولی ہم تو اپنے لیے کام تھوڑے کر رہے ہیں, ہم تو گورنمنٹ کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یا FBR کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہم دیکھیں ہمارا اس کوانٹم میں جو انفلو ہے وہ تو 5 کروڑ ہے, تو ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں 41 کروڑ روپیہ. ایکچولی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ٹیکسز ہیں اس کا لوگوں کو ریٹرن بھی کوئی نہیں ہے. یعنی جس کو آپ نے اپنی انکم کا 50% پے کر دیا, جس کے لیے آپ نے 36 کروڑ روپے سیل ٹیکس بھی کلیکٹ کیا, اگر آپ اس سے کہیں کہ میری زندگی کی, میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں, مجھے میڈیکیشن کیجئے, مجھے اور تعلیم وغیرہ کا ایڈوانٹیج ہو, کچھ نہیں ہے. وی ہیو نتھنگ فار یو. یو آر ورکنگ ان اے خرکار کیمپ اینڈ یو آر اوور سلیو. آپ اٹھیے, کام کیجئے, ہمارے لیے ٹیکس پر کلیکشن کیجئے تاکہ ہم بڑے بڑے مزے کریں. دیکھیں ہم اس ملک میں جو ٹیکس 19,000 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں PSDP کیا ہے 1000 بلین, 5% آف دی ٹوٹل کلیکشن. تو 95% کہاں ہے؟ اچھا 95% میں ڈیٹ سروسنگ, آرمی کے لیے جو دفاعی اخراجات ہیں وہ بھی چلیں اپنی جگہ پہ ہیں, میں اس کے اوپر ڈائلیٹ نہیں کروں گا, اس کے اوپر نہیں ڈسکشن بھی کریں گے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ خزانے کا جو پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے اس کا استعمال کیا ہے؟ Who is the beneficiary of the amounts in treasury? اس کا بیسیکلی جو آپ غور کریں گے تو اس کے 3 بڑے سیگمنٹ جو ہیں سوسائٹی کے, یہ اس کے بینیفیشری ہیں. آرمی, جوڈیشری, پولیٹیشینس, اور سب سے بڑے ہمارے بیوروکریٹس. بہت ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں, بہت سارے ادارے, بہت سارے ہائی اینڈ اپس آف دی اداروں کے جو خود مانتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں بہت کرپشن ہے. اس کے اوپر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں گے کہ جو اس خزانے کے بینیفیشری ہیں وہ چاہے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے ججز ہوں, اعلیٰ عدلیہ ہو, آپ اسی طرح سے خیال کر سکتے ہیں آرمی کے جرنیلز ہوں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ بینیفیشری جو ہیں اس خزانے کے وہ بیوروکریٹس ہیں, 21ویں 22ویں 20ویں گریڈ کے آفیسرز ہیں. تو یہ بینیفیشری تمام خزانے کے, اور انہی کے پاس سارا پیسہ اور اخراجات, گاڑیاں, ایمولمنٹس, سیلریاں. آپ کو پتہ ہے انکم ٹیکس ٹریبونل کے ممبر کی کتنی تنخواہ ہائی کورٹ کے جج سے بھی زیادہ, 26-27 لاکھ روپے مہینے کی, اور وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی انٹرویو دینے والوں کی, جو ہمیں بھی رکھ لو, ہمیں بھی رکھ لو, اگر 26 لاکھ روپے مل رہا ہے. چلو اینی ہاؤ, وہ تو سب لوٹ مار مچی ہوئی ملک میں. سوچنے والی بات ہے جو خزانے کے بینیفیشری ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے بزنس سے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہو جاتے ہیں, جرنیل بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں, 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے سیکٹری ہیں وہ بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھ سے یہ پوچھئے بطور ایک ٹیکس کنسلٹنٹ, بھئی یہ بتائیے خواجہ صاحب, کیا یہ جو جج ریٹائر ہوتے ہیں, یہ جو جرنیل ریٹائر ہوتے ہیں, یہ جو 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے بیوروکریٹس ریٹائر ہوتے ہیں, یا ایون کے پولیٹیشنز, تو کیا یہ کوئی پاکستان میں انڈسٹری لگاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, 1% بھی نہیں, 1% بھی نہیں. اور ان لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں سمجھ سکتے, یہ اس سوسائٹی کی کریم ہے. جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اس سوسائٹی کی کریم ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ فیکٹریاں, انڈسٹریل کنسرنز لگانا اور ٹیکسیز محکموں کو فیس کرنا کیا ہے. تو یہ لوگ پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرتے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ 1% بھی نہیں ہوں گے. کوئی ایگزامپل ہوگی, کوئی 1-8% بھی شاید, اس سے بھی کوئی مجبوری میں آ گیا, کوئی کسی کو ایسا ہوگا, تو ورنہ نہیں ہے, ایٹ لارج نہیں ہے. اور یہ لوگ اس ملک کی بہت الیٹ کلاس وہ ہیں جو پورے سسٹم کو سمجھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں مینوفیکچرنگ نہیں کرنی, انڈسٹری نہیں لگانی. تو جو لوگ انڈسٹری لگاتے ہیں وہ بحالت مجبوری ہیں, کوئی ان کو کوئی ایسا ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ چلا رہے ہیں, یا ماں باپ ابا و اجداد کا کوئی بزنس ہے تو وہ چلا رہے ہیں, تو وہ سسٹم کا شکار ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکال کے بزنس کو رن کرنے کا سوچتے ہیں, اور وہ بزنس میں کبھی بھی ترقی شرقی یا کوئی بہت زیادہ امیر مور نہیں ہوتے ہیں, بس وہ وقت گزاری والی بات ہی ہے. اور اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی چوری یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی سوراخ ایسا بنا لیتے ہیں, کوئی ایسا کھانا بنا لیتے ہیں جس میں کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی منوپلی ہو جائے, یا کوئی ٹیکسز کی بچت کر لیں, یا کوئی ایسا کوئی 19-20 کا فرق کر لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ چھوٹے چھوٹے لالچ ہیں, چھوٹی چھوٹی چوریاں جو ہیں وہ کبھی بھی انسان کو بڑی ترقی نہیں دے سکتی. تو یہ آپ کا ہو گیا پہلا سوال جو آپ کا ود ریفرنس ٹو ڈائریکٹ ٹیکسز. تو ڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ انڈسٹری چلا رہے ہیں, ملک میں بزنس کر رہے ہیں, تو آپ بہت زیادہ فلورش یا بہت زیادہ
امیر مور نہیں ہو سکتے, گزارا گزورا ہو سکتا ہے جیسے کہ سارے لوگ کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی, اس ملک میں بات آپ کو طے کر لینی ہے ہر بزنس مین کو کہ اس ملک میں ایک ہی وقت میں ایک آدمی کا بہت امیر ہونا اور بہت زیادہ مشہور ہونا اس کے لیے عذاب ہے. بہت زیادہ امیر ہونا اور بہت زیادہ مشہور ہونا, ایک پرسنالٹی کے اندر یہ دونوں خصوصیت جمع ہو جائیں تو وہ اس بندے کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. تو یہ اس کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس کے بیوی بچے, رشتہ دار, ٹیکس والے, ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کے, جو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, سٹی گورنمنٹ, ایوری باڈی از کہ وہ اس کا وہ جیسے وہ نوچ لیتے ہیں نا, تو بس اس طرح کی اسٹوریاں ہیں. خواجہ ریاض حسین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ تاجروں کو سیل ٹیکس کے سیکشن 37A پر ابھی تک تحفظات ہیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تاجروں کے تحفظات کیا ہونے ہیں اس کے اوپر؟ تاجر تو بزنس کرنا چاہتے ہیں. اگر تاجر بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کے بزنسز کی جو سپرویژن ہے, ان کی انکوائریز جو ہیں, اسٹاک ٹیکنگ کہہ لیجیے, کیش فلوز کہہ لیجیے, بینک اسٹیٹمنٹس کہہ لیجیے, تو فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کلائنٹس ٹیکس گزار آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ بزنس کو رن کرنا کافی مشکل ہے, لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک بات تو ایک بہت زیادہ سپرویژن ہونے سے یا تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا ساتھ میں ایک محکمہ بنائے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ہو, اور کسی بھی بزنس کے اوپر کتنا سپرویژن یا کتنی اس کی انکوائریز اور کتنا اس کو تنگ کیا جائے, اس کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے. کم از کم بزنس سروائیو کر. اس وقت جو پاکستان کے بزنس مین ہیں ایٹ لارج تنگ ہیں, ایٹ لارج. وہ کہتے ہیں کہ جو سرکمسٹانسز, جو ٹیکسز, جو محکمانہ کارروائیاں ہیں, اس کے مطابق تو بزنس کرنا جو ہے وہ فی الحال بڑا ہی مشکل ہے. اور وہ اسی لیے پاکستان میں جو کاٹیج انڈسٹری اور چھوٹے بزنسز جو ہیں وہ گرو نہیں کر رہے ہیں. یہ اوپن سیکرٹ ہے. تو بزنس کیسے گرو کرے گا, اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چھوٹے بزنس جو ہے نا وہ 25-50 کروڑ 1 کروڑ روپے والی فیکٹریاں یہ گرو نہیں کریں گی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیے کارپوریٹ سیکٹر میں جو لمیٹڈ کمپنیز اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہو گئی ہیں, یا ایسے ادارے یا ایسے لوگ بزنس مین جو اپنے ساتھ انویسٹمنٹ لے کے آئے برٹن والوں کی, امریکنس کی, سعودی والوں کی, اسی طرح سے چائنا کی, تو ان کے ساتھ کولیبوریشن سے جو فیکٹریاں لگیں گی, FBR اور گورنمنٹ کے معاملات یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزراء وغیرہ ہیں ان کو کافی طریقے سے نبٹ لیتے ہیں, وہ اپنے لیے کافی گنجائش نکال لیتے ہیں. تو اسٹاک ایکسچینج کی کمپنیز میں دیکھیں آپ, ہمارے جو فوجی بھائیوں کی جتنی بھی کمپنیز ہیں, وہ فوجی فرٹیلائزر ہے, وہ فوجی سیمنٹ ہے, وہ عسکری بینک ہے, سون بے شمار. تو بھائی ان میں انویسٹمنٹس کیجیے, وہ اگر بینیفٹ اٹھا رہے ہیں تو آپ بھی کیجیے, کیونکہ ان کو سبسڈیز بھی ملتی ہیں اور ماشاءاللہ وہ گرو بھی کر رہے ہیں اور ان کو ٹیکس کے محکمے کے ساتھ نپٹنا بھی آتا ہے. ویسے اس کی ساری قصوروار جو ہے نا ہماری چیمبر آف کامرسز ہیں, لاہور چیمبر, کراچی چیمبر, یہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے دوست, ود ڈیو ریسپیکٹ, میرے خیال میں وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے بناتے نہیں ہیں. کوئی ان کے اندر شاید کوئی کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے, انڈسٹری کے لیے یا ٹریڈرز کے لیے خاطر خواہ قوانین بنوانا یا اس کی امپلیمنٹیشن یا اداروں سے ان کو بچانا وہ ان کے لیے محال ہے. اور ہمارے ملک میں بزنس کی سپرویژن, چھاپے مارنا, لوگوں کو پکڑ دکڑ کرنا یا لوگوں کو ہراسمنٹ کرنا, اس کے تو بے شمار محکمے ہیں جو ان سے منی سنیچنگ کرتے ہیں. لیکن کسی بھی طور پہ فیڈرل, پروونشل, کوئی ایک بھی ادارہ مجھے کم از کم نظر نہیں آتا جو آپ کے بزنس کی وائبلٹی, اس کی اسٹیبلٹی, اس کی گوئنگ کنسرن کے طور پہ اس کو بچا سکے. ایسا کوئی ادارہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے. میرے تاجر برادری کو, ٹیکس گزار کی سوسائٹی کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے لیے کوشش کرے جہاں پہ ایک وائٹ پیپر ہر سال بنا کرے کہ کس بزنس پہ کیا کیا حالات ہیں اور اس کی وائبلٹی جو ہے وہ کیسے رہے گی, وہ بزنس کیسے سروائیو کریں گے. انکم ٹیکس کے سیکشنز ہو گئے, سیل ٹیکس ایکٹ کے سیکشنز ہو گئے, اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہو گئی. تو بزنس کمیونٹی والے تو سارا سال جو ہے نا ڈاکومنٹیشن, پیپر ورک اور ٹیکسز کو ہی ڈیل کرتے ہیں. بزنس کی جو ترقی ہے, ڈیولپمنٹ آف دی بزنس ہے, وہ نہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا یا پروونشل گورنمنٹ کا مقصد ہے. تو تقریریں وغیرہ تو سنتے رہتے ہیں. خواجہ ریاض حسین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سیکشن 21 میں کیا تبدیلی کی گئی ہے, خاص طور پر جو بینک ٹرانزیکشن ہے جس پر 2 لاکھ انوائس کا کہا جا رہا ہے, عوام کو بہت سے تحفظات ہیں, بینک ٹرانزیکشن کو کس طرح شفاف بنایا جا سکتا ہے؟ 21S جو ہے وہ کس دوست نے کہہ دیا کہ یہ بڑا پرابلمٹک ہے؟ بھئی انہوں نے سمپلی یہ کہا ہے کہ ایکچولی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 ضیاء الحق صاحب کے سائنوں سے سائن ہوا تھا, اور اس کے اندر جو ٹیکسیبل انکم کی کمپوٹیشن کرتے وقت جو چیزیں آپ کو نیٹ انکم اور سیلز کے درمیان میں جتنے بھی ایکسپینسز نکالنا ہے, تو اس کے لیے جو چیزیں الاؤ کی جاتی تھی ان کو ہم کہتے تھے ایکسپینسز, جیسے پرچیزز, سیلریز, یوٹیلیٹیز, سو آن, ان کو ہم کہتے تھے ایکسپینسز. تو اب انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جو کہ مشرف صاحب کے سائنوں سے جاری ہوا تھا, تو اس میں جو انکم کی کمپوٹیشن کے وقت چیزیں نکالی جاتی ہیں ان کو ایکسپینسز نہیں کہتے, ایکسپینسز نہیں کہتے, ان کو کہتے ہیں ڈیڈکشنز. ڈیڈکشنز جو ہیں وہ انکلوڈ کرتی ہیں وہ چیزیں جو ایکسپینسز نہیں ہیں, جیسے ڈیپریسیشن ہو گئی, وہ ڈیڈکشن ہے, خرچہ نہیں ہے.
تو اس لیے اس میں انہوں نے تھوڑا چینج کر دی کہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس میں 2001 میں ابھی جو کمپٹیشن ہوتی ہے اس کی جو انکم بزنس کی سیس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے انکم کے 4-5 ہیڈ ہیں، سیلری ہو گئی، رینٹل انکم ہو گئی، بزنس انکم ہو گئی، اور جو انکم ان 3 کیسز میں کہیں فال نہیں کرتی اس کو کہتے ہیں انکم فرام ادر سورسز، جیسے کہ بینک انٹرسٹ ہو گیا، ڈیویڈنڈز ہو گئے، اس طرح کی انکم ہو گئی، کیجول انکم ہو گئی، کسی کی جگہ خالی کرائی اس کو پیسے لیے اس سے، یہ آپ کی کیجول انکم ہے۔ اس طرح کی بہت ساری انکمیں جو ہیں جو کسی بھی ہیڈ آف انکم میں فال نہیں کرتی، وہ انکم فرام ادر سورسز میں کرتی ہیں۔ تو جو بزنس انکم فال کرتی ہے بزنس انکم کے سیکشن 18 میں، تو اس کی کمپٹیشن جو ہے وہ کرتے وقت انہوں نے کہا کہ جو ہم آپ کو ایکسپینسز کہہ لیجیے یا ڈیڈکشنز کہہ لیجیے الاؤ کریں گے وہ سیکشن 20 میں ہے، اور جو ہم آپ کو خرچے یا ڈیڈکشنز الاؤ نہیں کریں گے اور جو آپ کو شرطیں لگائی ہوئی ہیں، جو ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، جو آپ کی اوبلیگیشنز ہیں، جو جہاں پہ جا کے کچھ انکمیں نہیں بلکہ نوشنل انکم کی بیسس کے اوپر اسیس ہو جاتی ہیں، وہ آپ کا ہے سیکشن 21۔ تو سیکشن 21 میں بیسیکلی 4 چیزیں آپ سمجھ لیجیے۔ سیکشن 21 میں یہ کہ آپ کے پاس جو خرچہ کیا اس کی رسید ہونی چاہیے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ جی آپ جو خرچہ پیمنٹ کریں گے آپ اس خرچے کی پیمنٹ جو ہے وہ بذریعہ کراس بینکنگ چینل کریں گے، جس کی 50,000 2.5 لاکھ روپیہ اس کی مختلف سچویشنز ہیں جو سیکشن 21L میں ڈسکس کی گئی ہیں، وہ آپ کو نہیں کریں گے تو آپ کی انکم بن جائے گی نوشنلی۔ تو یہ آپ کے پاس پیمنٹ آپ نے کراس بینکنگ چینل کرنی ہے خرچے کی۔ اور اگلی ہے کہ جی آپ جس کو پیمنٹ دے رہے ہیں اس کا سیکشن 21 کا سب سیکشن سی کہ آپ اس کا ٹیکس بھی کاٹیں گے، جس کی سرٹن کنڈیشنز ہیں سیکشن 153 میں یا ادروائز دی ہوئی ہیں، سیکشن 236 میں دی ہوئی ہیں، سب سیکشن اس کے بے شمار سیکشنز ہیں۔ تو جو سیکشن 21 ہے وہ ایکچولی آپ کی ڈیڈکشنز کی ایڈمیسیبلٹی کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک سیکشن 2 ایڈ ہوئے ہیں ایکچولی، جو 2 سیکشنز ایڈ ہوئے ہیں اس کے اوپر جو شور و غوغا مچا ہوا ہے نا وہ فضول مچا ہوا، اور وہ ہے سیکشن 21S۔ بھی سیکشن 21S کسی پیمنٹ یا کسی اخراجات یا ڈیڈکشن کا ایشو نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جب سیل کی ہے نا اور آپ نے ایک رسید کاٹی ہے، آپ نے ایک انوائس کاٹی ہے 2 لاکھ روپے کی، تو اس کی پیمنٹ آپ نے کراس چیک لینی ہے۔ لیکن اگر آپ نے 50، 100، 10,000 انوائسز ایسی کٹی ہیں 2,000، 10,000، 25,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1,99,999 روپے، تو ان کی جتنی بھی پیمنٹ ہے وہ چاہے 1 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، وہ پیمنٹ آپ کیش لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں آپ نے ٹیلی کروانا ہے کہ یہ جو ایک انوائس آپ نے 2 لاکھ اور 2 لاکھ سے اوپر کاٹی تھی اس کی پیمنٹ اس بینک سٹیٹمنٹ میں اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ڈیجیٹل کا پیمنٹ ہو یا کراس بینکنگ چینل پیمنٹ ہو یا اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ پیمنٹ میں ٹیلی کرا دیجئے، صرف یہ والی پیمنٹ کرا دیجئے۔ لیکن اگر آپ کی 2 لاکھ سے نیچے کی انوائس ہے، بل آپ کا 2 لاکھ سے نیچے، تو کہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے کب کہا کہ اس کی پیمنٹ آپ کیش نہیں لے سکتے؟ چاہے ایک دن میں آپ کی 100 انوائسز ہوں، 2 کروڑ پہ آنا ہے 2 کروڑ پہ لے لیجئے، انوائس 2 لاکھ سے نیچے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اپنا کنسیپٹ کلیئر کیجئے۔ ہمارے کسی دوست نے کوئی اس کی کوئی ایک ریشو بنا کے کوئی ٹیکس کا بھی لکھ دیا کہ اتنے % ٹیکس لگے، دس از نان سینس۔ وہ بورڈ بھی کلیریفائی کر چکا ہے اور بار والے بھی اس کو کلیریفائی کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انکم کی کمپوٹیشن کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ اتنے % ٹیکس لگ جائے گا، دس از نان سینس۔ بہرحال یہ قانون موجود ہے، اس قانون کے اوپر ہارون اختر صاحب نے فرمایا کہ اس کو 2 لاکھ سے بڑھا کے 25 لاکھ کر دیں گے، اس کی بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی سوئی ہے، اس سے بڑا ایک سوا ہے، وہ سیل ٹیکس میں ہے۔ سیل ٹیکس میں یہ لکھا ہوا کہ بھائی آپ نے اگر کوئی سیل کرنی ہے یا کوئی ایکسپینسز کی پیمنٹ کرنی ہے پرچیزز کی، تو آپ کی انوائس اگر 1 لاکھ روپے سے اوپر ہے یا 50,000 سے اوپر کی اس کی پہلی لمٹ تھی، تو وہ آپ نے بذریعہ کراس بینکنگ چینل پیمنٹ لینی ہے اور بذریعہ کراس بینکنگ چینل پیمنٹ دینی ہے۔ بھائی سیل ٹیکس میں آپ لاکھ روپے کے اوپر یہ قانون بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ 2 لاکھ کے قانون کے لیے آپ کو تکلیف ہے، وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ ٹوٹلی کوئی میرے خیال میں کوئی ڈسکشنز میں زیادہ ہو گئی۔ کور ایشو ان ڈیپتھ نالج اور چیز کو غور سے سمجھنا وہ مفقود ہے۔ بحث برائے بحث لمبی باتوں میں ہم چلے جاتے ہیں، اس کو غور سے سمجھیں تو یہ قانون کوئی بہت بڑی کوئی بلا نہیں ہے۔ اس سے بڑی بلا دوسرا قانون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیکشن 21 کیو سیکشن۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بزنس مین ہیں، آپ ٹریڈر ہیں، آپ مینوفیکچرر ہیں، آپ جب اپنا مال بیچتے ہیں تو وہ مال کہیں سے خریدتے بھی تو ہو نا، ٹھیک ہے خریدتے ہیں آپ۔ جب آپ وہ مال خریدتے ہیں، آپ جہاں سے مال خریدتے ہیں اس سے انوائس بھی لے لی، 10، 15، 20، 50,000 روپے کا مال خریدا، اس کا بل بھی مل گیا آپ کو، تو آپ نے اس کی پیمنٹ بھی کر دی۔ تو قانون اب یہ بنا ہے کہ بھائی جس سے آپ نے مال خریدا نا، اگر وہ بندہ ٹیکس گزار نہیں ہے، ریکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں اس کا انٹین نمبر نہیں آیا ہوا، اگر آپ نے 1 کروڑ کا مال خریدا نا تو اس میں سے 10 لاکھ روپے کا ہم آپ کا نہیں مانیں گے، ہم سمجھیں کہ 90 لاکھ کا خریدا۔ تو اس کا پریکٹیکلی امپلیکیشن کیا ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ میں کہیں گیا کسی دکان پہ، میں نے 50,000 روپے کا مال لے لیا، میں نے اس کو 50,000 روپے دیا اور انوائس بھی لے آیا، اور اس میں قانون میں کہیں پہلے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اب پرابلم آ گئی، اب میں اس کو کہوں گا جی اب میں نے آپ سے 5,000 کا مال لیا یا 50,000 کا، مجھے اپنا نیشنل ٹیکس نمبر دیجیے اور یہ بھی دکھائیے کہ آپ ATL میں آپ کا ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں آپ کا نام ہے۔ جو پرچیز آفیسرز کمپنیز کے مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں یا عام دکاندار کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور ہزاروں دکانیں اور ہزاروں کروڑوں ٹرانزیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں۔ جیسے دبئی جیسا چھوٹا سا ملک ہے نا، اتنا سا وہاں پہ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، اس کی تو ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں
करोड़ों लोग बिजनेस करते हैं, तो करोड़ों ट्रांजैक्शन एक दिन में होते हैं, जिसको मॉनिटर करना तो ठीक है, लेकिन ये कि उसकी इम्प्लीकेशन के लिए इस तरह के कानून बनाना वो कॉन्फिस्केटरी हैं, इम्प्रैक्टिकेबल हैं भाई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप जो परचेजेस कर रहे हैं हर बंदे से कहें जी अपना नेशनल टैक्स नंबर और अपना वो सिलसिला करें, या तो आप ये कानून बनाएं कि किसी बंदे की जो सेल रिसीट है वो बनेगी नहीं, उसके पैड के ऊपर लिखा होगा कि उसका नेशनल टैक्स नंबर और स्टेटस आया करेगा। ये कानून बना दीजिए। ये कहाँ लिखा हुआ कि जी जिसने परचेजेस की हैं उसकी आप परचेजेस डिसअलाउ कर देंगे और उसकी जो एक्सपेंस है उसको इनकम बना देंगे। तो पाकिस्तान में तो फिर यही कुछ ही है कि बस FBR के जो हमारे दोस्त हैं वो चाबक आदमी लिए बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा जी सारा टैक्स जो गवर्नमेंट का है ना वो एक दूसरे का टैक्स विद होल्डिंग करनी है आपने और सारा टैक्स कलेक्ट करना है और आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है हर चीज़ इन टाइम होनी चाहिए, वरना चाबक मार मार के आपको लैशेस पड़ेंगे। आप हम मज़े करेंगे, हमारे पास नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहें भी 26-27 लाख रुपए हैं, हम मज़े कर रहे हैं। ख्वाजा रियाज हुसैन साहब ये भी बताइएगा कि फिनांस एक्ट 2025 के इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ तक मौसर हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान में इतने हैं कि 236 सेक्शन के आगे तो मेरे ख्याल में अब वाघा का बॉर्डर ही रह गया, वरना इतने सेक्शन ऐड हो गए उसमें कि हर ट्रांजेक्शन पे विद होल्डिंग हो गई, हर ट्रांजेक्शन पे। आप सेक्शन 153 निकालें, 236 ले लें, और सेक्शन हैं 156 ये पेट्रोल पंप वालों का भी है, 233 कमीशन वालों का भी है। तो विद होल्डिंग्स जो हैं वो हर जगह। विद होल्डिंग्स का मतलब क्या है? विद होल्डिंग का मतलब ये है कि एक टैक्स गुजार बिजनेस ट्रांजैक्शन पे जब वो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर हो रहा है उसके ऊपर एडवांस टैक्स काट ले, पहले ही ले ले, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ले। बाद में वो बंदा चाहे मर जाए, रिटर्न उसकी चाहे नील की हो, लॉस की हो, गवर्नमेंट का टैक्स ले ले, तभी तो 19,000 अरब रुपये पूरा होगा ना। तो बड़ा मजेदार काम है पाकिस्तान में बिजनेस की जो टैक्स की, जो टैक्स ऑफिसर बनना बड़ा ही मजेदार काम, चाहे वो अपील कमिश्नर हो, चीफ कमिश्नर हो, मजे ही मजे हैं, सहूलतें ही सहूलतें हैं, इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। इतना तो बिजनेसमैन जो है ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां वाले वो भी इंजॉय नहीं करते जितना टैक्स वाले करते हैं। और अब तो माशाल्लाह हमारे ट्रिब्यूनल के मेंबर की तनख्वाह भी 26-27, 27-27 लाख रुपए बनती है। मजे करें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा रियाज हुसैन साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।